बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 21 साल थी। बाप बीमार था और सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं यहाँ पर बच्चों की ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म करना चाहती है और मैं उसके सारे मजालिम का मुकाबला करती थी। एक दिन मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि मेरी बहन के बेटे से शादी करती है तो इसको यहाँ पर रखूँगी और अगर शादी नहीं करती तो फिर जहाँ मर्जी जाए, मैंने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। वो निहायत ही बुरा इंसान था और अपना कोई काम भी नहीं करता था। ये तो ऐसा ही था कि एक दोज़ख से निकल के दूसरे में छलांग मार देती। मेरा बाबा के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने झूठ बोला कि शहर में मेरे मामू रहते हैं और मैं उनके घर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा तो फिर दफ़ा हो जा, इंतज़ार किसका है। मेरे लिए अब यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे और बाबा ने भी मेरे लिए कुछ पैसे और जेवर रखे थे जिनके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। जब वो बीमार थे तब उन्होंने मुझे बताया था और मैंने झूठ बोल दिया कि मैं मामू के घर जा रही हूँ, जबकि मेरा तो शहर में कोई भी नहीं था। लेकिन मैं शहर चली गई और वहाँ जाकर एक घर किराए पर लेने की बात की। वहाँ एक लड़की को देखा जो बाहर खड़ी होकर गली धो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा। वो मेरी उम्र की थी और बहुत अच्छी थी। उसने मुझे फ़ौरन पानी लाकर दिया और पूछा, क्या आप अकेली हैं? मैंने उसको बताया कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। उसका नाम उरूज था और वो बहुत अच्छी थी। उसी ने मुझे बताया कि यहाँ एक बूढ़ा इंसान रहता है जिसके काफ़ी सारे छोटे छोटे घर हैं। वो घर किराए पर दे देगा, आप उससे बात कर लें। उस लड़की ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। मुझे घर किराए पर मिल जाए तो मेरी बहुत ही बड़ी मुश्किल हल हो जाती। लेकिन मालिक मकान ने मुझे एक बात की। उसने कहा कि देखो, तुम अकेली हो, अकेली लड़की को हम घर नहीं देते हैं, लेकिन तुम मजबूर हो इसलिए हम तुम्हें घर तो दे देंगे, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पहले तो मैं हैरान हुई कि पता नहीं किस किस्म की शर्त रखेगा, लेकिन फिर जब उसने शर्त रखी तो मैं फ़ौरन शर्त मान ली। उसकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि अकेली लड़की को घर नहीं मिलना था। ये मोहल्ला ठीक लग रहा था, यहाँ के लोग शरीफ लग रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे कपड़े धोकर इस्त्री करके मुझे देने होंगे। 50-60 साल का बूढ़ा आदमी था, कितने कपड़े हो सकते थे उसके। मैंने भी हामी भर ली और मैंने कहा कि ठीक है, कपड़े धो दूंगी। उसने कहा कि मेरे घर में एक मशीन भी पड़ी है, वो भी तुम ले लो इस्तेमाल के लिए। उस घर में और भी थोड़ा बहुत सामान था। मैं खुश हो गई कि चलो इसी बहाने कपड़ों वाली मशीन मिल जाएगी तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। दिल में काफ़ी खुशी थी कि उस मनहूस गांव से निकलकर कुछ मिल गया है। मुझे लगता था कि वही मनहूस था जहां पर मैं रहती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के वहां बहुत बुरे दिन गुजरे थे। मैंने अपने घर को थोड़ा बहुत सेट किया। मशीन भी शाम तक आ गई और 2 सूट भी। मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, 2 सूट धोना और इस्त्री करना क्या मुश्किल है। जिस लड़की से मैंने पता पूछा था वो मेरे घर के साथ ही 2 घर छोड़कर रहती थी। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भी भिजवाया था। वो बहुत अच्छी थी। मेरी उसके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई। ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी जगह रहने आ गई हूँ। सारे लोग ही बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और अगले ही दिन मेरे पास 1-2 बच्चे भी आ गए। मैंने सोचा था कि दिन के टाइम नौकरी करूँगी, इसलिए ही मैं इंटरव्यू देने के लिए भी गई थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही संभालना था। मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, लेकिन अपनी माँ को मरते हुए देखा था और फिर अपने बाप को। उसके बाद इतनी हिम्मत तो आ गई थी कि इस मुआशरे से अकेली लड़ सकती थी। जो जेवर और पैसे थे मेरे पास वो मैंने बैंक में रखवा दिए ताकि वो महफूज रहें और मैं उनको खर्च नहीं करना चाहती थी। मेरी यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं खुद कमाऊँ उन्हीं को इस्तेमाल करूँ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी इसी तरह जा रही थी। वो लड़की जिसके साथ मेरी दोस्ती हुई उसका नाम उरूज था। वो बहुत अच्छी थी। मैं उसके घर गई। उसके घर में उसकी एक माँ और 2 छोटी बहनें थीं जो तकरीबन उसी की उम्र की थीं, लेकिन कद में उसके जितनी लगती थीं। उनके घर में भी बहुत गुर्बत थी और उरूज एक ऑफिस में काम करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में भी लगवा दी। मेरे मालिक मकान का नाम गुलदराज था। वो बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसके बारे में वहाँ के ज़्यादातर लोगों की राय अच्छी नहीं थी। सब कहते थे कि बड़ा ही फजूल आदमी है। अपने ज़माने में जब जवान था तो उसका बहुत सी औरतों के साथ चक्कर था। दरअसल यहाँ पर ज़्यादातर घर उसी के थे। 30-40 घर थे उसके जो उसने किराए पर दिए थे, इसीलिए सभी लोग उसके बारे में बुरा सोचते थे। वैसे भी मालिक मकान किसी को अच्छा नहीं लगता।
جو مہینے کی پہلی تاریخ کو آ کر آپ سے پیسے مانگنا شروع کر دے وہ بھلا آپ کو اچھا کیوں لگے گا؟ ویسے اس نے مجھ سے کرایہ بہت ہی مناسب سا مانگا تھا، اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اس کے کپڑے دھو رہی تھی جب اس کے کپڑوں میں سے مجھے 500 روپے کا نوٹ ملا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ واپس کر دوں، پھر سوچا کہ نہیں، رہنے دیتی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ میں اس کے کپڑے دھو رہی ہوں، اگر مانگے گا تو کہہ دوں گی کہ ہاں ملے تھے، سائڈ پہ رکھے تھے، بھول گئی تھی، اور اگر نہیں مانگے گا تو میں اپنے پاس رکھ لوں گی۔ ویسے اتنا امیر آدمی تھا، 30 گھر تھے اس کے اور سب سے کرایہ لیتا تھا، اسے کیا پرواہ کہ 500 کا ایک نوٹ کہاں گیا۔ اسی لیے میں نے وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیے۔ 2-3 دن تک تو میں سوچتی رہی کہ کہیں پوچھ ہی نہ لے، واپس کر دینے چاہیے، ورنہ سوچے گا کہ کس لڑکی پر بھروسہ کر لیا، اس کو اپنا گھر دے دیا، 500 روپے کے پیچھے اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ لیکن اس نے ایسا کوئی بھی سوال نہیں کیا اور اس کے بعد میں بھی مطمئن ہو گئی۔ پھر مجھے اس کے کپڑوں سے مزید پیسے ملنے لگے تھے اور میں وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو اچھی بات ہے، میری محنت کی کمائی ہے، آخر میں اس کے کپڑے دھوتی تھی اور اس کے سارے کپڑے ہی سفید رنگ کے ہوتے تھے۔ ایک دن صبح شور پر آنکھ کھلی، محلے میں کافی شور ہو رہا تھا، 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بڑی بری گالیاں دے رہے تھے۔ مجھے لڑنے کی آوازوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، ان کی بیماری کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ مجھے لڑنے جھگڑنے کی باتوں سے ڈر لگتا تھا اور میرا دل بیٹھ جاتا تھا، لیکن بات کیا ہو رہی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بعد میں نے عروج سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ ایک گھر سے جوان لڑکی غائب ہو گئی ہے، اسی لیے سب شور مچا رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ دوسرے گھر کے لڑکے نے اس کی لڑکی کو بھگایا ہے کیونکہ وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو، کیونکہ آج کل تو یہ سب کچھ بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ لڑکی ایسی تھی، کیونکہ تم تو شاید اس کو جانتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ لڑکی ایسی نہیں تھی یار، 15 سال کی معصوم بچی تھی، لیکن آج کل کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون بچہ ہے، اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی حالات بڑے خراب ہیں۔ لیکن وہ تو یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہی تھی کہ بیچاری بچی کے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد بھی پولیس 2-3 دفعہ محلے میں آئی اور سارے محلے والوں سے پوچھ گچھ کی، مجھ سے بھی پوچھا، مجھے بھی کہا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن وہاں پر مالک مکان آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ اکیلی رہتی ہے لیکن یہ بھروسے والی لڑکی ہے، میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں۔ اس نے میرے لیے جھوٹ بولا مجھے بچانے کے لیے، یہ بات بہت اچھی لگی۔ بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی۔ اس نے کہا کہ تم اکیلی رہتی کیوں ہو؟ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ ماں باپ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اگر اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی تو وہ میری شادی اپنے شرابی بھانجے کے ساتھ کروا دیتی، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے یہاں پر آ کر اپنی زندگی بنانے کے لیے محنت کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم بہت ہی بہادر ہو اور یہ اچھی بات ہے، مجھے تمہارا ساتھ دے کر اچھا لگا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ہمیں ایک اور خبر ملی، جس گھر سے لڑکی بھاگ گئی تھی اس کے باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ شاید وہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت ہی بری بات تھی، بڑا ہی افسوس ہوا کہ لڑکی گھر سے چلی گئی اور باپ نے خودکشی کر لی۔ اب وہ جانے اپنی مرضی سے گئی تھی یا اسے کسی نے اغوا کیا تھا، لیکن باپ بیچارہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اور باقی بہن بھائیوں کا تو نقصان ہو گیا جن کو سنبھالنے اور پالنے والا صرف باپ ہی تھا۔ مجھے اس معاملے پر بہت افسوس ہوا۔ ایک دن میں اور عروج واپس آ رہے تھے جب ہم نے اس لڑکی کی ماں کو دیکھا، وہ اپنے گھر کے باہر سڑک پر بیٹھی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہمیں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اب تو مجھے غصہ آنے لگا اور یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی اپنی مرضی سے ہی بھاگ گئی ہے، نہیں تو پولیس کو ابھی تک اس کے بارے میں پتہ چل جاتا۔ چھوٹا سا تو محلہ تھا، یہ محلے کے مین دروازے پر کیمرے بھی لگائے ہوئے تھے، پھر بھی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی، اس کا مطلب کہ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسی لڑکی پر مجھے بہت غصہ آتا ہے، ایک پل کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتی۔ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں، لیکن اگر اس دنیا میں ہوتے تو ان کی خوشی کے لیے میں اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتی۔ عروج نے کہا کہ ہاں، کبھی کبھی لوگ اپنے ماں باپ کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ عروج نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے گلے میں پہنے ایک لاکٹ کو تھام لیا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں کسی سے بہت محبت کرتی تھی جو میری طرح ہی ٹیچر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ایک اسکول میں پڑھائیں گے، اپنی زندگی بنائیں گے، گھر بنائیں گے، ایک ساتھ کامیابی کا سفر طے کریں گے۔
اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا سوائے محبت اور ساتھ کے۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند تھا اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں ہے، بابا تیرا زندہ نہیں ہے اور تو 2 جوان بہنوں کو چھوڑ کر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی تب بھی میں آپ لوگوں کے لیے پیسے بھیج دوں گی، پر امی نے کہا کہ پھر وہ بات نہیں رہتی، شوہر اعتراض کرتا ہے اور سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی، تیری اولاد آ جائے گی، تو اپنی بہنوں سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گی۔ اگر تجھے ہمارا احساس ہے تو پھر تو یہ شادی نہ کر، اور اگر ہمارا احساس نہیں ہے تو جا کر لے شادی۔ میں نے اپنے گھر کو چن لیا اور میں نے شادی نہیں کی، لیکن آج بھی مجھے وہ لڑکا یاد آتا ہے۔ اب اس نے شادی کر لی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اس نے ایک گھر بھی لے لیا ہے اور چھوٹی سی گاڑی بھی۔ سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا ہوتا تو میں اس کے ساتھ ہوتی۔ یہ لاکٹ اسی کی آخری نشانی ہے، میرے پاس یہی رہ گیا ہے۔ تمہارے تو ماں باپ نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ اب اس میں زندہ ہوں لیکن خوش نہیں ہوں۔ جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں ہوگی میری بھی نہیں ہوگی۔ میں پیسے کمانے کی مشین بن گئی ہوں، میری کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی میری ماں میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرے گی۔ وہ آج کل میری چھوٹی بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے جب مالک مکان راستے میں مل گیا۔ وہ سامنے سے آ رہا تھا، ہم نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، ماشاء اللہ میرے محلے کی سب سے پیاری بچیاں ہو تم دونوں، اور بہت ہی زیادہ بہادر اور ذمہ دار بھی، اپنے گھر والوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہو، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے۔ وہ چلا گیا اور میں نے اس کو کہا کہ کتنی اچھی اچھی دعائیں دیتا ہے، سب لوگ اس کے بارے میں اتنا برا کیوں کہتے ہیں؟ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تو عروج کا کہنا تھا کہ کسی کی شکل پر نہیں جاتے۔ ایک آدمی تھا جو اسے وقت پر کرایہ نہیں دے رہا تھا اور اس نے رات کو ہی اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ سردی کا موسم تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کو صبح کا بھی ٹائم نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے ان کو بہت ٹائم دیا ہو، آخر ان لوگوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ گھر کرائے پر دیا جاتا ہے، آپ کے حوالے تو نہیں کر دیا جاتا نا گھر کو۔ اگر ٹائم پر کرایہ نہیں دیں گے تو مالک مکان کا تو دماغ خراب ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم پتہ نہیں کیوں اس کے بارے میں اتنا اچھا سوچتی ہو، تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں، یہ اتنا اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ جب تک اچھا ہے تب تک اچھا ہے، ویسے بھی ہم نے کون سا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بنانی ہے۔ اگر وہ ہمیں ہنس کر بلائے تو ہم بھی ہنس کر بلا دیں، کل کو ہمیں اس کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے نا، کبھی کوئی مجبوری ہو تو 1 مہینے کی مہلت تو دے گا۔ عروج نے کہا کہ شاید، لیکن اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہا۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور میں اس کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی کہ کیا زندگی ہے اس کی، گھر والوں کا کب تک کرے گی۔ میں بھی تو جو پیسے کماتی تھی وہ میری سوتیلی ماں مجھ سے چھین لیتی تھی۔ مجھے اس وقت بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ تو میری سوتیلی ماں تھی، اس سے مجھے یہی امید تھی، لیکن یہ تو اس کے اپنے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہے تھے، برا تو اس کو بھی بہت لگتا ہوگا۔ پر بیچاری چپ چاپ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، جتنی دفعہ بھی میں نماز پڑھتی تھی میں اس کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ میں اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو پھر سے شور پر میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ یا اللہ خیر، اب کیا ہو گیا۔ میں باہر آئی اور سامنے کا منظر جلدی ہی سمجھ گئی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ 2 گھر چھوڑ کر ہی ہو رہا تھا۔ اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس دفعہ جو لڑکی غائب ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عروج تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے فوراً اس کی ماں اور بہنوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ رات کو تو گھر میں ہی تھی لیکن صبح سے غائب ہے۔ ہمیں ایک خط بھی ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ ایسا کرنا چاہتی تو بہت پہلے ہی کر چکی ہوتی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سے کیا بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ساتھ تو گئے تھے اور وہاں سے سیدھا واپس آ رہے تھے کہ راستے میں مالک مکان سے بھی ملے تھے۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، پھر جانے لڑکی کہاں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ اس کی ماں اس بات پر روئے گی کہ میری بیٹی غائب ہو گئی ہے اور اب پتہ نہیں کیسے ملے گی، لیکن وہ تو ایسے بات کر رہی تھی کہ ہمارا منہ کالا کروا کے چلی گئی ہے اور اب تو ہمارا کمانے والا بھی کوئی نہیں، ہمیں تو برباد کر کے چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے۔ مجھے بہت افسوس ہوا، اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پولیس اسٹیشن میں بھی گئی، بیان بھی دیا اور ان کو کہا کہ کچھ کریں، لڑکی کو تلاش کریں، وہ میری دوست ہے۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھی،
لیکن دن پر دن گزرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں گئی، اسے کسی نے اغوا کیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور میری پریشانی بڑھتی چلی گئی، اور اس کا خیال میرے دل سے نکلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم ایک جگہ کام کرتے تھے، ایک ساتھ آتے جاتے تھے، ہماری دوستی بہت پکی ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے دکھ سے واقف ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ مالک مکان کے کپڑے اکثر عصر کے بعد آتے تھے۔ میں اس وقت فارغ ہوتی تھی، جلدی جلدی کپڑے دھو دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے کوئی بات کرے کہ تم نے ابھی تک میرے کپڑے کیوں نہیں دھوئے۔ جب میں بیٹھی عروج کے بارے میں سوچ رہی تھی، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے جب ایک بچہ کپڑے پکڑا کر چلا گیا۔ میں نے جلدی جلدی سرف گھول دیا اور کپڑوں کو دھونے سے پہلے ان کو چیک کرنے لگی۔ یہ بات مجھے میری ماں نے سکھائی تھی کہ کپڑے دھونے سے پہلے ان کی جیبوں کو چیک کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی پیسے یا کوئی ضروری کاغذ رہ گیا ہو۔ اس دفعہ جب میں نے جیب چیک کی تو میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آئی، یہ پیسے نہیں تھے، لیکن یہ جو بھی چیز تھی، جب میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا تو محسوس کر لیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرا حلق بھی خشک ہو گیا اور میری آواز نے بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے وہ کپڑے ایک طرف پھینک دیے اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگی، کیونکہ مجھے یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ مجھے یہاں سے دور بھاگنا تھا، نہیں تو میری جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ جو چیز مجھے مالک مکان کی جیب سے ملی وہ کچھ اور نہیں بلکہ عروج کی چین تھی، جو وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی۔ عروج کی چین اس کی جیب سے نکلنے کا یہی مطلب تھا کہ اسی نے عروج کو اغوا کیا تھا۔ عروج ہمیشہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ یہ اسی لڑکے کی نشانی ہے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ تو میری زندگی سے چلا گیا، لیکن اس کی نشانی کو میں نے ہمیشہ اپنے گلے سے لگا کر رکھنے کی قسم کھا لی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ مجھے فوراً یہ بات پولیس کو بتانی چاہیے تھی، لیکن پہلے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر اسے یاد آ جاتا کہ وہ چیز اس کے کپڑوں میں تھی اور وہ کپڑے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے وہ میرے ہی گھر پر آتا۔ میں اپنا سامان باندھ کر جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور دستک دینے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی نارمل دستک نہیں ہے۔ میں کھڑکی سے باہر کود گئی اور بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میری حالت بہت بری تھی، میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے حفاظت میں رکھا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ ان لوگوں نے ساری بات سمجھی، میرا بیان لے لیا اور فوراً اس معاملے کی کھوج پر لگ گئے۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے جو لڑکی غائب ہوئی تھی اس کو بھی گلدراز نے اغوا کیا تھا۔ وہ محلے کی خوبصورت لڑکیوں کو ایسے ہی اغوا کر لیتا اور جب تک اس کا دل نہ بھرتا ان کو ایسے ہی اپنے پاس رکھتا اور اس کے بعد ان کو جان سے مار دیتا تھا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا لیکن ابھی اس کی رنگین مزاجی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کو آ کر پکڑ لیا۔ اس پہلی لڑکی کو تو بچا نہ سکے، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن عروج کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے جسم میں صرف چند سانسیں تھیں اور اس کی عزت بھی لٹ چکی تھی، لیکن اس کو بچا لیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی، نہیں تو اس کی وجہ سے میری باقی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے۔ میں اس کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، 7-8 مہینے تک بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ٹھیس اس کے دل پر لگی تھی۔ کسی طرح میں نے اسے سنبھالا اور زندگی کی طرف واپس لے آئی اور اس کے بعد اسے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی۔ ہم لوگ دوسرے شہر میں چلے گئے اور اب ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی ہے، وہ بھی زندگی کی طرف واپس نہیں آتی۔ وہ زندہ تو ہے لیکن وہ جی نہیں رہی۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اسے بچا تو لیا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ڈر جاتی ہوں جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس لیے کم سے کم وہ میرے ساتھ تو ہے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ اس کا بہت برا انجام ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ کبھی وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔